बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सालिक के लिए ज़रूरी है अक्ल हलाल। अगर ज़रा भी आमेज़िश हो गई इबादत बिल्कुल गलत हो जाएगी। उसकी यही मिसाल है कि एक बाल्टी दूध, बहुत खालिस उम्दा दूध है, सामने का दुहा हुआ, एक कतरा पेशाब गिर जाए और में तब्दील हो गई। अब कोई उसको जो है कोई मुसलमान नहीं लेगा, घर हो गया तो उनके कुछ नहीं है। ऐसे ही तात तो हम लोग करते हैं लेकिन हराम से नहीं बचते, उसका नूर सल्ब हो जाता है, तात में लज्जत नहीं होती है। ये भी अल्लाह का फजल है कि तौफीक तो हो रही है, ये भी फजल रब्बी है। लेकिन आला मकाम मोमिन के लिए, खुसूस सालिक के लिए, जो सलूक तय करना चाहता है, अल्लाह वाला बनना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि हलाल माकूलात, मशरूबात, मलबूसात, जितनी चीज़ें हैं सब में हलाल की फिक्र होना चाहिए, उन्हीं में खयानत नहीं होना चाहिए। आज हम लोग वादा खिलाफी करते हैं, पैसे लेते हैं, देने ताख़ीर करते हैं। अल्लाह मुजरिम है, वो शख्स गुनाह कबीरा है। वादा खिलाफी तो हराम भी है और कितने लोग हम इसमें अमल करते हैं। हाजी भी, नमाजी भी हैं, जमाती भी हैं, इसमें जो है कुछ नहीं। अभी एक साहब को नया वाक़या है, वो तो बेचारे इसीलिए कभी दरवाज़ा नहीं पढ़ना चाहिए, तजर्बा खूब है। साहब फला साहब के बड़े ख़ास लोगों में से हैं, आप ज़रा सिफारिश कर दीजिए। होता अक्सर होता है। $70,000 का मामला है, एक दो नहीं, $70,000, कई लाख होते हैं, तकरीबन 40-50 लाख रुपया हो जाता है उसका। एक मुफ्ती साहब को ज़रूर डाला कि आप फला शख्स ताल्लुकात है, उनका ताल्लुक मुझसे है, इस्लाही ताल्लुक, और इसलिए कि बीच में मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने पेश कर दी रकम। एक अरसा गुजर गया, कोई खबर नहीं ले रहे, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, उनके उठाते नहीं फ़ोन। और ये दीन की बदनामी होती है। लोग इतना जब जमात के आदमी है, बात खोस बहुत धोखे हो रहे हैं आजकल। दीन फरोशी इसका, इसमें जमात कोई कसूर नहीं, कोई शख्स का कसूर है जो धोखा दे रहा है। क्यों तज़किया नफ्स नहीं किया? ये फ़र्ज़ ऐन है। लोग कहते हैं कि भैया खानख़ाही क्या चीज़ है, वाक़िफ़ नहीं असल में उससे। खानख़ा वो चीज़ है, जन्नत का सीधा रास्ता इसके अंदर, चूँकि तज़किया नफ्स इसके अंदर है। ये ना समझे अपना समझते है, उनका ये ख्याली है कि खानख़ा से क्या होता है। अब दलाल मौजूद है हमारे पास, इसलिए कि खुद असहाब सुफ़ा में से 3 जमात थी। एक का काम तज़किया नफ्स था, एक का नाम तालीम हासिल करना था, एक का नाम तबलीग था। तीनों मौजूद हैं। खुद शायर सलाम रब्बी है, उनकी तरबियत कर रहे हैं। वजह कि हमारा मुताला साथी उसके साथ साथ ये कि कोई अहले हक़ से ताल्लुक़ नहीं रखते, यानी जो अल्लाह वाले कहलाते हैं। अहले तो सभी हैं, जिन्होंने तज़किया नफ्स किया हो, उनसे ताल्लुक़ रखोगे, अपनी बीमारियाँ मालूम हो जाएंगे। और जिन जिन लोगों ने इस पर अमल किया, अल्लाह ने खूब नवाजा। उन्हीं में से 2 बुजुर्ग थे हमारे, 3 मर गए। मौलाना गंगोही नवरुल्लाह मनक़मा, कासिम साहब नवरुल्लाह मनक़तो, इल्म से बाशदरिया थे, बहरुल कहने कोई मजाका नहीं इनमें। क्यों? इन्होंने तज़किया नफ्स की हाइसा खिदमत में हाजिर हुए। इल्म के लिए पहाड़ थे, लोग कहते थे कि अमल इनके पास है, इल्म मेरे पास है। और इन्होंने तज़किया नफ्स किया बड़ी मैंने, और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमने सिर्फ गर्दानी की है, समझा नहीं, इन्होंने समझा। इसीलिए 2 लफ्ज़ हैं, इल्म दानी, इल्म दारी। दारी तो है मशाइख का, और दानी उलमा किराम, ये भी ज़रूरी है। तो कोशिश करो कि हमारा कोई लुक़मा हराम न जाने पाए। बच्चों की ताकीद करो। एक वाक़या पहले मैंने अर्ज़ किया था, मुल्ला जीवन नवरुल्लाह मनक़तो आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे,
استاد کو انہوں نے خاص جیب میں سے ایک چونی دی تھی، وہ عقل حلال کی تھی۔ ان کا معمول تھا کہ مزدوری کرتے تھے، ٹوپی کرتے تھے، قرآن مجید کی کتابت کر کے فروخت کرتے تھے، اس کے ہدیہ جو ملتا تھا اس سے گزر بسر کرتے تھے۔ لوگ ان کو بدنام کرتے، بہت جری بادشاہ تھے اور بہت خود اچھا، جہاں پر وہ بھی سب آئے تھے ماشاء اللہ، ڈسٹرکٹ ریٹائرڈ، ان کی جو اہلیہ تھی راجپوت تھی، عالمگیر کی، تو اب وہاں پہ یہ لوگ خاموش ہو جاتے چونکہ ہمارا علم سطحی ہے، واقف نہیں ہے، اس لیے برا بھلا کہتے ہیں ان کا۔ انہوں نے چونی کو کہا، میرے زبان چونی تو اس لیے 4 لاکھ کے برابر ہوگی، کوری چلتی تھی پہلے۔ انہوں نے چونی کو ایک کپاس خریدی بینولا، اس سے کاشت کی اور بہت بڑے وہ بن گئے زمیندار۔ عالمگیر نورا مرقدو تو دکن کے علاقے میں تھے، اس مشغول تھے۔ ان کے جو وزیر تھے انہوں نے جب یہاں پایا کہ تو ملازمین بہت بڑے امیر ہوئے، ان پہ ٹیکس لگائیے، ان کو یہ تو اب صاحب حیثیت ہو گئے ہیں، ان پہ ٹیکس لگنا چاہیے۔ عالمگیر تعجب ہوا، ہمارا استاد تو سیدھے سادے آدمی، بہر کیا انہوں نے لکھا کہ آپ سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تشریف لائیے۔ وہ آئے، گفتگو سے وہی پرانی خوبو جیسے تھی، تواضع، جواب سے کوئی تغیر تبدل نہیں۔ از خود انہوں نے عرض کیا، عالمگیر سے فرمایا کہ ملازم نور مرقدہ نے آپ کی چمنی بڑی بارکت تھی، مجھے معلوم تھا کہ میرے شاگرد نے دی ہے اور اہل حلال کی ہے، میں نے اس کے بنولے خریدے اور کپاس کے، میں بہت کافی اللہ نے نوازا مجھے، سینکڑوں بیگھے زمین بھی ہو گئی اس کے مطلب۔ عالم میں مسکرایا کیا خبر ہے۔ پھر انہوں نے واقعہ عرض کیا کہ ایک میرے کو لمبا واقعہ ہے، اسے مختصر عرض کر رہا ہوں کہ ایک رات میں گشت لگا رہا تھا بھیس بدل کے، ایک بنیے کے ہاتھ سے ایک آواز آئی کہ بھائی ہمارا جو چھت ٹپک رہی ہے، کوئی اس کو درست کر دے۔ عالمگیر کا میں تو آیا ہوں، اسے گئے 2 گھنٹے کے اندر سب پیٹ پاٹ ٹھیک کر کے درست کر دیے۔ اس نے کہا کہ بھائی مزدوری تو اس وقت کل دن میں دیں گے، میرے جیب میں 4 آنے پیسے ہیں، یہ تم لے لو، کل ضرور آنا۔ ان کی بیوی بھی برابر کہتی تھی، ان کا نہیں یہ دو ورنہ یہ بھی نہ رکھ لو، انہوں نے لے لیا۔ یہ وہ چونی تھی، یہ عقل حلال بادشاہی وقت ہے وہ۔ اور بہت سے واقعات پورے کتاب اس کے اندر ہے، جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب نے پیشہ کیا۔ آج کل لوگ اسلیے سمجھتے ہیں میاں قصائی، وہ کنورا، وہ دھوبی، وہ نائی، ایسے ایسے الفاظ استعمال، تحقیری جملے، یہ معلوم ہے کہ تمہیں دین کی قدر نہیں تمہارے اندر۔ پیشہ میں کس کو گوار ہے، ہر ایک نے پیشہ اختیار کیا ہے۔ سب کہتے ہیں صاحب ٹھیک ہے، آپ مجھے کنورا کہتے ہیں، میں سبزی نہیں بیچوں گا، لیجیے کھائیے، کہاں سے کھائیے گا۔ آپ مجھے قصائی کہتے ہیں، میں گوشت نہیں کاٹوں گا۔ اس بات میں نے بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، مفتی بھی ہیں، خواجہ معصوف، انہوں نے کہا کہ تم نے بہت اچھی بات کہی، ہم کو اس پہ بیان کرنا چاہیے۔ ارے میں وہ قوم کا درزی، مختلف جو پیشے ہیں اس پہ انہوں نے کہا بھائی یہ تو ضروریات میں سے ہے، اور جب آنکھ بند ہو جاتی تو سب برابر، کیا سجدہ، کیا فلانا، سب کچھ برابر۔ تو 11 لاکھ کہا، جو صحیح نسب میں ہوگا کبھی اپنے پر فخر نہیں کرے گا۔ امام غزالی نے اسے سخت تنقید کی ہے، اپنے حسب نفس پر فخر کرنا ایک تو اللہ کے انعامات میں سے ہے۔ سادات کوئی کس نے کیا قصور دیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے نبی کی اولاد بنایا۔ انہی میں سے ایک اور تحقیق مفتی سعید، چاروں خانوادے جو ہیں سادات میں شمار ہوں گے، صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی۔ وہ کیوں؟ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، نبی کے اولاد ہوئے، چوتھی پشت پہ سب مل جاتے تھے، آگے ایک ہی آتا ہے۔ ہاں
چوتھی پشت پہ جا کے سب ایک مل جاتے ہیں، پانچویں پشت پہ چوتھی پشت پہ ایک ہی قبیلہ ہوتا ہے، اور سب نبی کی اولاد یہ ہے، قریش ہے نبی کی اولاد ہے، ان کی اولاد یہ ہے، وہ تو تخصص الگ رہے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے اولاد پیدا ہوئی ہے۔ بہرحال یہ تو کئی پشتوں پر ہے بہرحال نبی زادے یہ بھی اسی خاندان ایک کہلاتا ہے، کفو ایک کہلاتا ہے، ان کی بیٹی اور ان کی بیٹی۔ تو وہ انہوں نے اسی لیے آج امت کے اندر یہ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، فی نکالنا، فی اپنے میں نکالو، میرے اندر کیا خامی ہے سب کو معلوم ہے، اور دوسروں میں کیا خوبیاں ہیں چند معلوم ہے، اور خامی بھی چند معلوم ہے، اس سے سکوت لازم آئے گا۔ اسی لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ ہے اپنے حسن پر فخر کرنا، خاتمہ پر ہے جس کا ہو جائے اس سے خاتمہ اگر ہے اصل وہ ہے معیار۔ تو حلال روزی کی فکر کرو، حرام سے بچو۔ کئی واقعات ہے، اللہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے اس میں حقیقی و سچی محبت اور خیر خواہی رکھنے والا بھائی اور حلال مال اور سنت اور عمل بہت ہی کم ہو جائے گا۔ اتنے بڑے علامہ فرما رہے ہیں۔ عقل حلال سے متعلق حضرت ابراہیم بن ادم نورہ مرقدہ کا ایک خوب ارشاد ہے۔ فرمایا کہ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں، اگر تو اپنے کھانے پینے کو حلال اور صاف ستھرا کر لو تو پھر خواہ مخواہ تم رات میں تہجد کے لیے نہ اٹھو اور دنوں میں نفلی روزے نہ رکھو تب بھی کوئی حرج نہیں، بغیر نفلی اعمال کے بھی تم اللہ تعالیٰ والے بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، شرط ہے عقل حلال۔ امام الوہار شاہرانی بہت بڑے علامہ تھے، ان کی طبقات الکبریٰ کتاب بھی ہے، مشہور کتاب ہے۔ ان کا ارشاد ہے، عارف باللہ عبد الرحمن شاہرانی فرماتے ہیں، ہم نے بارہا بیان کیا ہے محرمات شریعہ کا ارتکاب مجوز حرام خوری کا نہیں ہوتا، کوئی بھی گناہ کرو حرام کی ہی وجہ سے ہوگا۔ یہ بہت بڑے محقق ہیں، بہت بڑے علامہ بھی ہیں، اور امام بھی ہیں، مشہور تو امام سے محدث بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، قاری بھی ہیں، کئی اوصاف کے اندر ہے۔ اور نہ ہی نیک اعمال کا صدور بجز حلال خوری کا ہوتا ہے۔ جب حلال روزی ہوگی تو حرام سے بچو گے، حلال کھاؤ گے، اور اگر حلال کھانے والا گناہ کا ارادہ بھی کر لے تو گناہ کرنے قدرت نہ ہوگی، یہ خاص بات ہے۔ عقل حلال جو ہے تو اس میں پھر اس سے قدرت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر حرام خور نیک کام کا ارادہ بھی کرے تو نیکی کی توفیق ہوگی۔ حرام کھانے سے خواہ لا علمی کی وجہ سے کیوں نہ ہو قساوت عقل پیدا ہو جاتی۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک شخص جمال گوٹا دھوکے سے کھا گیا، اس کی خاصیت 10 سالانہ سائنائڈ ہلاک کر دے گا، ساتھ دھوکے سے کھا لیا، اس خاصیت اپنے مسلم ہے۔ ایسے ہی حرام جو ہے لا علمی نے کھا لیا تو کام تو لائے گا۔ کئی واقعات اس کے مشہور ہیں، قساوت قلب پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حرام کھانے سے اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں، جتنے لوگ گالی گلوچ بکتے رہتے ہیں اور جو برے کام کرتے ہیں، اس کا سب کا تعلق جو ہے حرام کے، کوئی لقمہ حرام پیٹ میں چلا گیا۔ حرام کھانا اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں، عبادت کا ذوق سلب ہو جاتا ہے اور دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے خاص نعمتوں سے محرومی ہوگی۔ جو لوگ رشوت لیتے ہیں اور حرام روزی کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت نہیں دیتا۔ ہر شریف آدمی ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور یہ حرام کی کمائی تو زندگی میں ہی حرام مصرف میں چلی جاتی ہے، یا پھر ان کی اولاد اس کو تلف کر دیتی ہے،
قیامت کا محاسبہ اس کے سر پر باقی رہتا ہے. یہاں پہ تھوڑی دیر کا مزہ، بعد میں سزا. یہاں تو کر لیا، وہاں پہ کیا ہوگا. ایک بات بڑی کہتے ہیں افضل لکھنے والی ہے، اس زمانے میں اپنے پیٹ کی حفاظت سے غفلت نہ کریں. ہم سے عہد لیا گیا ہے، ہم شارانی کے سے ہم سے عہد لیا گیا ہے کہ اس زمانے میں اپنے پیٹ کی حفاظت سے غفلت نہ کریں، اس میں حرام اور شبہ کی چیزیں داخل نہ ہونے دیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے اوپر تنگی کریں، کیونکہ دل کی درستگی اس میں نیک کاموں کے کرنے کا تقاضا اور الہام اور عجیب و غریب علوم کا القاء غذا کی درستی پر موقوف ہے. جو شخص حرام اور مشتبہ چیزیں کھا کے یہ خواہش رکھے کہ دقائق شریعت اس کے سمجھ میں آ جائیں، اس کے ہاتھوں سے وہ کام ہوں جو صلحاء سے ہوا کرتے ہیں، یا اس کا سینہ طاعت کے لیے کشادہ ہو جائے، وہ غلط راستے پر چل رہا ہے. اس کو کبھی باتیں ایسا نصیب نہیں ہوتی. جو بعض صوفیہ کا قول ہے کہ فقیر کا طریقہ یہ ہے کہ تفتیش نہ کیا کرے، بلکہ سب سے نیک گمان رکھ کر ہر ایک کو ہدیہ اور ایک کی دعوت قبول کر لیا کرے. سو اس وقت اس کے محل کے لیے جہاں وہ محل کے لیے ہے جہاں حلال کو حرام پر غلبہ ہو، اور جہاں حرام کو غلبہ ہو وہاں پر قاعدہ نہیں چلے گا. کہ میں کہاں بگاتے رہو تقویٰ یہ تو ہے. اسی لیے خوب سمجھ لو، اگر جو اپنے دین کو بچانا چاہے گا تو ہر حال میں تفتیش کرے گا. ایک بات کتنی پیاری، لقمہ حرام ایسی بارود ہے جو عبادات کے محل کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے. صاحب سوچو تو صحیح، اس حرام مال کی نحوست ایسی شدید ہے کہ باوجود علم نہ ہونے کے غلطی سے حرام کھانے پر بھی اتنا اثر اس کا ظاہر ہو کر رہتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو بھلا وہ لوگ جو غور کریں کہ اپنے قصد اور ارادہ سے دوسرے لوگوں کے حرام مال دبائے ہوئے ہیں، ان کی دینی مزے، ان سے دنیاوی مزے لوٹ رہے ہیں، ان کو یہ بات کبھی نہ بھولنی چاہیے کہ آخرت میں یہ حرام مال بڑی خطرناک شکلوں میں سامنے آئے گا. یعنی گویا یہ سمجھ لو حرام مال ایک ایسی بارود ہے جو ہمارے بنے بنائے محل کو اور خوبصورت گھر کو راکھ کا ڈھیر کر دیتی ہے. رمضان شریف اور پورے سال کی عبادتیں، تہجد، شب و روز کے دعائیں ساری گویا کہ آخرت میں جل کر راکھ ہو جائیں گی اور سب کچھ برباد ہو جائے گا، کیونکہ اکل حرام کے سبب دعا عبادت قبول نہیں ہونے دیتی. یہ بار بار سنا جاتا بھائی جو اپنے کو حرام سے بچاؤ. بہت بڑے ہمارے سلسلے کے بھی بچے بھی ہیں، امام تو ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد بھی ہیں. ان کا واقعہ ہے حلال حرام کے بارے میں. انہوں نے حلال کو بہت اس میں نورانیت تھی، کھانا بہت کھایا سیر ہو کے، اور میں کہ مجھے تجدید وضو کی ضرورت نہیں پیش آئی. عشاء کے وہ نماز پڑھی، اسی تہجد پر اسے فرض پڑھی، اور رات بھر میں اتنے مسائل میں نے استعمال کر دیا قرآن پاک کے آیت سے. یہ حلال ہے، اسی لیے ہر دعوت قبول نہیں، ہر جگہ نہ قبول نہیں. آج کل لوگ اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہاں بگاتے پھرو، یہ غلطی بات ہے. تھوڑی دیر کا مزہ، بعد میں سزا. یہ سوچو اتنی دیر میں کہاں سے کہاں تم پہنچ جاتے ہیں. یہ خانقاہی نظام لوگ کہتے ہیں، اس کو لوگ بدنام کرتے ہیں خانقاہ کو. یہ خانقاہ حرام و حلال کی طویل بتاتے ہیں. بھائی اتنی بڑی خانقاہ کے انہوں نے تحقیر کر دی، توہین کی. یہ توہین نہیں ہے، اللہ پناہ رکھے. یہ بالکل توہین ہے خانقاہ کی. جہاں تقویٰ سکھایا جائے، جہاں اللہ کے خشیت اور محبت سکھائی جائے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ خانقاہ ہے. یہ کوئی نہیں خانقاہ، یہ ناواقفیت کی بات ہے. اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ کے ایک اہم شعبہ ہے خانقاہ. وَذَكِّهِمْ تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے. یہ نہیں کہا کہ گشت کرو، قرآن پاک کہیں نہیں ثابت. گشت کے بارے میں کہیں نہیں آیا کہ آپ نکلو. اس کے بارے میں تو ذکیم ہے. اسی لیے بھائی ہر جگہ کوشش کرو صبح شام تک کوئی لقمہ حرام کا پیٹ کرنا نہ جانے پائے.
حلال کی فکر کرو گے تو قلب میں نور پیدا ہوگا. اسی لیے اللہ والوں کے کھانے میں بڑی برکت ہوتی ہے اور لذت ہوتی ہے. دال روٹی ہوگی لیکن بڑی لذت ہوتی ہے اس کے اندر. اور صاف فجار کے یہاں اونا روٹی اور بہت چیزیں ہوتی ہیں اس میں وہ ہوتی کراہت آتی ہے اس کے اندر. اور جو فہم جن کی ہوتے ہیں اہل دل سمجھ جاتے ہیں. بہرحال آج کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی لقمہ حرام پیٹ میں نہ جانے پائے اور دعا بھی کرے. نبی نے دعا کی ہے تو وہی کیوں نہیں کریں گے. جہاں جہاں آپ سے دعا ہے اس سے حلال کی دعا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچائیو, حلال کھلائیو. جب تک میرے حیات ہے حرام سے بچو, حلال پہ عمل کرو. دعا کہ اللہ عمل توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا مولانا محمد بارك وسلم على محمد طيب وعفو يا الله جزاك كما توجه على الوزير وعلى الوزير لا شيء ولا صلی اللہ تعالی علیہ الله العظيم رب العالمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي. 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 لا بأس وطهور إن شاء الله تعالى. اللہ تعالیٰ حضرات مقاصد پورے فرمائے. مہمان آ گئے.